वेलकम व्यूअर्स। मुबारक है हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा पिछला या ये कह लें कि पिछले जो चंद एक वीलॉग्स चल रहे हैं वो पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे है, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हो रही है उसके हवाले से है। और पिछले जो चंद हमारे वीलॉग्स हैं उसमें मुबारक हैदर साहब ने हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन किस तरह से काम करती आ रही हैं, हमारे जो लीडर माजी में गुजरे हैं जो अब मौजूदा हैं उनके जो तरीक़ाकार है या उनके विजन है उनके ऊपर बात की गई है। और एक बात जो उसमें उन सवालों में एक सवाल ये भी आता था कि हम और आम आदमी भी ये सवाल करता है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने डिलीवर तो किया कुछ नहीं है शुरू से लेके आज तक। कोई वजूहात करप्शन को गर्दानता है, कोई कहता है लीडर नाअहल हैं, कोई कहता है कि लीडर्स के पास विजन नहीं है। तो इसी को हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाई हैं, नाकाम क्यों हो रही हैं? क्या वाक़ई करप्शन का मसला है? क्या वाक़ई नाअहलियत का मसला है या कोई और है? तो प्रोफ़ेसर साहब आपकी तरफ ही आऊँगा इसी सवाल के साथ ही कि आपकी नज़र में करप्शन बड़ा मसला है या आपकी नज़र में नाअहल हुक्मरान हमारे जो हैं वो बड़ा मसला है या कोई और वजह है या एस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने देती? क्या वजह है आपकी नज़र में? एस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने देती तो भी वजह वही होती है कि जब हम कहते हैं कि दुश्मन ने शिकस्त दी तो उसमें हम ये भी कहते, उसका एक पहलू ये होता है कि हम कमजोर थे। यानी आप जीते हैं तो सिर्फ इसलिए जीते हैं कि आप मद्दे मुकाबिल के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है। तो अगर ये कहा जाए एस्टेब्लिशमेंट बार बार रुकावट डालती है, नहीं करने देती, तो भी बात यही आती है कि अवाम की और लीडर्स की जो ताकत है, जो अगर दावत तो यही है ना कि सिविलियन रूल है तो अवाम की ताकत से है, वोट को इज्जत दो वगैरह। तो ये नाअहली तो बुनियादी तौर पे फरीक सिविलियन फरीक की है जिसका गिला है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। मगर असल वजह दोनों में से एक आप कह लें कि या तो अवाम ठीक नहीं है या लीडर ठीक नहीं है। ये भी हो सकता है ना कि अवाम भी ठीक नहीं, लीडर भी ठीक नहीं। क्योंकि एक ये भी कहा जाता है कि अब एक तो था कि बादशाहों के दीन पर अवाम होते हैं, एक ये भी होता है कि जैसे अवाम वैसे उनके जैसा मुंह वैसी चपेट वगैरह वाली बातें जो होती कि जैसे अवाम है वैसे लीडर होंगे। लेकिन लीडर बड़े भी पैदा हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर कमजोर कौम है तो उसमें कोई बड़ा लीडर नहीं पैदा हो सकता है। आखिर दुनिया में जो तब्दीलियां आई हैं उसमें जो बेहतरीन ज़हनों के लोग ही शुरू करते हैं और उसमें सही। लोगों के हुजूम उनके साथ शामिल होते हैं। तो बात यह है कि यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लीडर्स के पास विजन नहीं है। विजन इससे मुराद है कि एक कोई जरूरी नहीं कि बहुत आलिम और बहुत बड़े मुफक्किर हों, लेकिन स्टेट्समैन होना तो जरूरी है ना। स्टेट्समैन का मतलब है कि जो आदमी ममलिकत के जो इस दौर के तकाजे हैं, हर दौर में ममलिकत हुई है। अकबर बादशाह के दौर में ममलिकत और तरह थी, सही। मगर अब आज के दौर में ममलिकत जिस तरह है उस तरह का लीडर को विजन होना चाहिए कि उसे उस ममलिकत को मैं कैसे बनाऊं, उसे किस तरह से दूसरी ममलिकतों के मुकाबले में डिफेंस में ठीक रखूं या ऑफेंसिव की हद तक भी चला जाऊं तो मैं जीत सकूं। तो अब अगर एक कौम में आप ये कहते हैं कि लीडर्स को वो विजन नहीं है, तो नतीजा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनेगी। क्योंकि लीडर के विजन से उसके गिर्द एक ग्रुप बनता है। सबसे सही। पहले एक न्यूक्लियस बनता है। सारी हिस्ट्री में एरो प्रिंसिपल, मैं एक बात कहता हूं, वो किसी वक्त आप अलग सवाल उठाइएगा। एरो प्रिंसिपल से तरक्की हुई है, एवोल्यूशन भी एरो प्रिंसिपल पे हुआ है। सही। सारी कायनात का एवोल्यूशन भी एरो प्रिंसिपल पे हुआ। एरो का मतलब है कि एक बारीक तरीन जो नुक्ता है, जो नोक है, वो नोक मुजाहमत को पहले तोड़ती है और फिर बढ़ते बढ़ते एक हुजूम पीछे आता है। एरो का बड़ा हिस्सा बाद में आता है, एरो की नोक जाती है। तो नोक वो बेहतरीन
لیڈرشپ ہے یا بہترین جو انوینٹر ہے، انوویٹو مائنڈ ہے جو بناتا ہے. تو نیوکلیس نہیں بنتا، پھر نیوکلیس نہیں بنتا، پارٹی نہیں بنتی. عوام کی تربیت بھی پہلے تربیت اور پھر لیڈر نہیں، لیڈر پہلے یا تربیت بعد میں، یہ دونوں جھگڑا لمبا ہے، لیکن بہرحال یہ مل کے چلتے ہیں. اب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ لیڈرشپ ایک نیوکلیس ہی نہیں بناتی. جو نیوکلیس بنتا ہے اس نیوکلیس میں ہی کرپٹ تھنکنگ ہوتی ہے. وہ نیوکلیس آغاز سے ہی اپنے فائدوں کے لیے سوچتا ہے. آپ نے دیکھا ابھی عمران خان صاحب کی جماعت جس تتر بتر ہوئی ہے، ریت کی دیوار کی طرح گر گئی، یا تو اس کی، اور اس سے پہلے بھی پارٹیاں اسی طرح ہاں جو جو جعلی طریقے سے یا بنی ہیں کمزور بنیادوں پہ، جلدی ٹوٹ گئی. اب اگر وہ نیوکلیس پکا بنتا ہے، اعلیٰ نیوکلیس بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ آگے وسیع پیمانے پہ کارکن بنتے ہیں جو کہ جن کا ویژن وہی ہے کہ ہم نے بنانا ہے، ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے اپنے ذاتی فائدوں سے زیادہ اجتماعی فائدوں کی تعمیر کرنی ہے. اب جب ذاتی فائدے سامنے ہوں اور آپ اجتماعی، قومی، ملکی فائدوں کو دوسرے نمبر پہ رکھیں، نعرے کے طور پہ سارے سامنے رکھتے ہیں وہی، کیونکہ یہ بھی ایک چکر بازی کا حصہ ہے. یعنی جب فراڈ بازی کرتے ہیں آپ یا دھوکہ کسی کو دیتے ہیں تو آپ اپنے کام کی تعریفیں کرتے ہیں اور کام کے پیچھے مقصد آپ کا ذاتی منفعت ہوتا ہے. تو اگر جو سیاسی پارٹی ہے اس کی کامیابی کی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا نیوکلیس اور اس کے کارکن ذاتی مفاد سے زیادہ قومی مفاد کو یا ملک کی جو تعمیر ہے اس کو عزت دیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ابھی تک نہیں ہوا. جتنے لوگ آتے ہیں، ہمارے یہاں دونوں چیزیں نہیں ہوئی، یا اس میں نیکسٹ وہ ہمارا جو مین ایک لیڈر کے ارد گرد گروپ اکٹھا ہوتا ہے، وہ تو ہم نے دیکھا ہے. نہیں بھٹو ہوا، صاحب. دونوں نہیں ہوئے. دیکھیں نا، لیڈر بھی اب قائد اعظم کا کہیں آپ، جی بڑا جی لیڈر تھا، بحث کو چھوڑے، بہت لوگ کہتے جی کو وہ ان میں بڑی کمزوریاں تھیں، لیکن ایک ویژن والا کہتے ہو نا جی کہ قائد اعظم کا ویژن، اقبال کا ویژن، جی جو لوگ ان کے ساتھ لگے وہ کیا تھے؟ مطلب پاکستان بنتے ہی انہوں نے لوٹ مار شروع کی، سب نے جی لوٹ مار شروع کی. کوئی شاید کوئی ایکا دکا بندہ نیک بیچ میں تھا یا نہیں، لیکن لوٹ مار کی بڑی جلدی. قائد اعظم کو پہلے ٹھکانے لگا دیا، پھر اس کے بعد خود وہ کرتے رہے. اب اس کے بعد ایوب خان، اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی جرنیل تھا ویژن والا، تو اس کے گرد کون لوگ تھے؟ تمام موقع پرست، تمام خوش آمدی. اور وہ خود بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ ایسی جماعت، کیونکہ اس کے پاس کوئی مملکت ہے، وین تو کوئی نہیں تھا نا، جی جرنیل تھا، ایک اچھا تگڑا جرنیل، وجیح آدمی، روب والا آدمی. وہ کامیاب تھا، اپنے جرنیلوں کے گروپ میں کامیاب تھا، لیکن جرنیلوں کے گروپ میں کامیاب فوجی بنیاد پہ تھا نا، ایز این آرمی جنرل، ناٹ ایز اے اسٹیٹس مین. تو جی صحیح. نہ وہ اسٹیٹس مین تھے نہ وہ اسٹیٹس مین تھا. تو اس کے گرد جو لوگ سویلینز آئے وہ سارے اپنے فائدوں کے لیے آئے. اچھا، اس کے بعد بھٹو صاحب آئے. بھٹو صاحب کے پاس ویژن تھا، ڈرائیو بھی تھا، بڑا ڈرائیو تھا، لیکن بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اپنے بھی موٹو ذاتی اقتدار کے تھے. اور وہ انہوں نے جو مملکت کا ویژن ہے اس میں بات کلیئرلی نہیں کہی کہ میں مشرقی پاکستان کو الگ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ یہی کہتے تھے کہ میں اس کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. اکٹھا کرنے کا ویژن کیا تھا؟ ویژن تھا تو پھر آپ یہ کرتے نا کہ جب آپ بھٹو صاحب وزیر تھے تو اس دوران میں کوئی ان کے ویژن کا پتہ لگتا نا، نہیں تھا. جب اس کے بعد جب انہوں نے مغربی پاکستان کو پاکستان بنا کے سنبھال لیا، اس کے بعد جتنی ان کی جماعت تھی، جیالے تھے، دلیر تھے، بڑے ڈیووٹڈ تھے ورکرز. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو ورکرز تھے، شاید مسلم لیگ کے بھی تھے، یہ نہیں پہلی دفعہ نہ کہیں، ورکرز تھے جذبات والے، مسلم لیگ کی تاریخ میں بھی تھے، لیکن وہ نیچے ہی رہے. وہ کبھی بھی برسر اقتدار نہیں آئے، وہ لوگ نیچے نیچے رہے.
مسلم لیگ کو تو یہ نقصان ہوا کہ انہوں نے کبھی الیکشن ہی نہیں کروائے، تو اسمبلیوں میں کارکن الیکٹ ہو کے نہیں آئے۔ انہوں نے بھٹو صاحب نے الیکشن تو لڑا اور سارے لوگوں کو ٹکٹ بھی دیے، لیکن جو لوگ ٹکٹ لے کے آئے، میں تو ان میں شامل تھا، میں نے ٹکٹ نہیں لیا تھا، لیکن میں ان لوگوں میں شامل تھا جو پارٹی میں یہ اس ایکٹیویٹی کو کر رہے تھے، آرگنائز کر رہے تھے۔ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ ایک سے ایک بڑھ کے شکرا تھا، ایک سے ایک بڑھ کے اپنا موقع پرست بندہ، جو بھٹو کی پاپولیرٹی کی وجہ سے اوپر جانا چاہتا تھا۔ جب ان کو موقع بن گئے، ان کے مقام اونچے، تو پھر وہ اس کے بعد انہوں نے سارے وہ کام کیے سوائے اکا دکا، اور جو اکا دکا ہے وہ بھی کوئی بڑے با کردار نہیں تھے، ڈیووٹڈ رہے۔ ڈیووٹڈ آج نواز شریف کے بھی ساتھ ہیں، اسی کے ہاں جی، ساتھ لگے ہوئے۔ ڈیووشن بذات خود کوئی چیز نہیں، اس میں بھی ایک موقع پرستی موجود ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر وہاں نہیں جا کے مجھے ملے گا تو یہاں پہ ملے گا۔ اچھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر بھی گیلری کو بھی آنکھ مارتے رہتے ہیں مسلسل، اور لیڈر کو بھی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس وقت مسلم لیگ کے پاس بھی وہ بہت سارے لوگ ہیں، اور خود ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ ویسا ہی ہے، جو کہ ان کے ساتھ بھی ہے اور ان کے ساتھ نہیں بھی ہے۔ تو اب یہ جو بات ہوتی ہے نا، اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی چیز، وہ بڑا ڈرائیو، جو بڑا مرحلہ جو حل کرنا ہے، وہ حل نہیں ہو پاتا۔ آپ اس قدر رستوں میں رک جاتے ہیں، اتنے آپ کی انڈیویجول لیڈر اگر صحیح بھی رہے، وہ کتنی دیر صحیح رہے گا جب وہ اوبلائج کرتا ہے اپنے۔ اور یہ جو ایم این اے ایم پی ایز کی ایک جماعت پاکستان میں، آپ یہ غور کریں کہ پاکستان میں تو یہ اشرافیہ بن گیا نا، یہ بار بار آنے والے لوگ ہیں، یہی آتے ہیں، اس کے الیکٹڈ اوپر پرسن، بڑا اعتراض بھی ہے۔ ہاں جی۔ تو اب یہ کیسے ہوگا کہ جو بار بار آتے ہیں وہ کتنا صاف ستھرے ہوں گے؟ وہ ہاں کسی جی، موٹو کے ساتھ آتے ہیں نا۔ تو یہ کمزوری پھر کس کی ہوئی؟ جو آئی مین پھر تو لیڈر ہی ایسا ہوا نا، کہ اگر بھٹو صاحب جیسا آدمی، جو ڈرائیو والا آدمی، ویژن والا آدمی، وہ بھی پارٹی کو پراپر آرگنائز نہیں کر سکا، نہیں اور کرتے، نہیں کرتے۔ تو پھر وجوہات کس، یعنی آپ انڈیویجول جو ہمارا کریکٹر ہے یا لیڈر ہے، وہ وجہ ہے مین، یا کوئی اور، یا عوام ہماری اوور آل جو ہے وہ کرپٹ ہے، نائل ہے، وہ ریزن ہے؟ کوئی فقیر ہی آئے گا، کوئی یعنی میں تو بار بار ایک ایسے فقیر کی مثال دیتا ہوں جو ہمارے ہاں پیدا ہوا، اور اس کو تو نوبل پرائز بھی نہیں ملا۔ وہ تو نوبل پرائز بھی عجیب طرح سے لوگوں کو ملتا ہے۔ وہ آپ کا ایدھی، ہاں عبدالستار ایدھی، میں نے اس فقیر کو دیکھا، اس سے میں ملا، میں نے اس کو ایک جوہر، ایک 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 ہیرا دیکھا، پاکیزگی کا، ڈیووشن کا ہیرا۔ اس آدمی کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ اس کی مثال کی وجہ سے مخلص تھے۔ یہ بھی ہوتا ہے جب آپ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مثال دیتے ہو، پیغمبر کا مقام چلیں بہت بلند ہے، لیکن یہ تو ہوتا ہے نا کہ اس شخص کی عظمت اور اچھائی کو دیکھ کے لوگ اسے کاپی کرتے ہیں، صحیح، کاپی کرتے ہیں اور اس کے خلوص کو بھی اپنا معیار بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ مجھے ایک بھی بھٹو صاحب سمیت ایک بندہ نہیں نظر آتا جو ایسا فقیر منش، جو خود کو مٹا کے اور ہر چیز قربان کر کے آگے بڑھنے والا۔ بھٹو صاحب نے ایک بات دیکھیں، قربانی کا لفظ میں نے کہا، جی، بھٹو صاحب نے جب اپنی حکومت گنوانے کے بعد قربانی کا راستہ اختیار کیا اور سب کچھ دے دیا، یعنی اپنی اولاد مروا دی، خود مارے گئے، تو تب وہ شخص بنا جس کو آپ عزت دیتے ہو اور جس کی کاپی کرنا چاہتے ہو، صحیح جی، تب بن جب قربانی دی۔ اگر وہی ذوالفقار علی بھٹو اپنی ساری جائیدادیں قوم کو دے دیتا اور کہتا جی میں خالی ہاتھ ہوں، میں نے یہ بنانا ہے، آؤ میرے ساتھ، اپنے لیے نہ سوچو، اس ملک کے لیے سوچو، آؤ مل کے بات کریں، کام کریں، میرا خیال ہے بہت بڑا انقلاب آ جاتا۔ کیونکہ وہ وقت تھا جب اسٹیبلشمنٹ کا وہ گھوڑا جو ہمیشہ دولتی مارتا ہے، وہ گھوڑا اس وقت کمزور تھا، وہ ہارا ہوا تھا۔ اس گھوڑے کو
دشمن کے چنگل سے نکال کے بھٹو لایا تھا، اس کو دوبارہ کھڑا کیا تھا اس گھوڑے کو. وہ وقت تھا اگر بھٹو قربان ہو جاتا قوم پہ جیسے بعد میں ہو گیا جی تو شاید اس کو مرنا بھی، شہادت بھی نہ کرنی پڑتی. وہ شہادت پہلے دن کر لیتا. اگر بہت دوستوں نے، شیخ رشید جیسے لوگوں نے بھٹو صاحب کو میرے سامنے، ہم خود بھی تھے لیکن ہم تو جونیئر تھے، اتنی بات بڑی نہیں کہہ سکتے تھے. شیخ رشید بھٹو صاحب کو بار بار کہتا تھا کہ آپ شیخ اپنی جائیداد کیوں نہیں دیتے ہو. رشید بھی یہ اس کو بتا دیں کہ یہ شیخ رشید نے نہ نہ، دوسرے یہ شیخ رشید تو اس وقت لفنگا، پتہ نہیں سگریٹ پینا سیکھ رہا تھا. ہاں یہ جی سگار بھی بعد میں نصیب ہوا اس کو. ہاں جی یہ شیخ رشید نہیں. شیخ رشید اس وقت بزرگ تھے، بھٹو صاحب سے بڑے تھے. جی وہ کسان لیڈر تھے، سادہ طبع آدمی تھا، مسکین غریب آدمی تھا، لیکن اللہ کٹر قسم کا سوشلسٹ تھا اور غریب آدمی تھا. مطلب وہ بندہ جس کے اپنے پاس کچھ نہیں تھا. تو وہ آدمی جب کہتا تھا نا کہ بھٹو صاحب یہ کیا ہے، جائیدادیں آپ کی، جاگیریں آپ کی، اور پھر قائد بھی آپ، تو بھٹو صاحب اس بات پہ جواب تو بڑا تیکھا اور زبردست دیا تھا انہوں نے. لیکن وہ جواب تھا اپنی بچت کا. انہوں نے کہا جی بات سنیں شیخ رشید، اگر میں یہ جائیدادیں دے دوں اور پھر میں ایک کتاب لکھ کے کروڑوں روپے کما لوں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کہو گے وہ بھی قومی ملکیت میں دے دو. تو لوگ چپ کر گئے، بھٹو شیخ صاحب بھی چپ کر گئے. کیا لمبی بحث تھی یہ دے دینے میں. اگر قوم کو آپ کتاب بھی اپنی قوم کو دے دیں تو کیا ہو جاتا ہے. لینن کی جو لوگ نہیں جانتے، لینن نے جب انقلاب کر لیا تو اس سے پہلے بھی وہی کوئی تھا جو وہ بعد میں ہوا. جی وہ ایک کمرے کے گھر میں وہ اور اس کی بیوی کروپسکایا رہتے تھے ایز پریزیڈنٹ آف دی سوویت یونین. وہ آدمی ایک کمرے کے کوارٹر میں رہتا تھا جو کہ ورکرز کالونی میں تھا، صحیح اور جی اس گھر کی جو لیٹرین تھی وہ پبلک تھی، اور اس کی بیوی برآمدے میں بیٹھ کے چولہے پہ روٹی کھانا پکاتی تھی. صحیح جی اور اسی حالت میں وہ 5 سال رہا اور وہ ہسپتال میں مرا. پرائیویٹ ہسپتال نہیں، مریضوں کے جرمٹ میں وہ بیمار ہو کے وہاں پہ ٹی بی کا مریض تھا، وہاں مرا. تو صحیح یہ تھا وہ آدمی جس کی وجہ سے لوگ اس کے ارد گرد عاشق اور دیوانے تھے. اور دیر تک کمیونسٹ پارٹی، اگر اسٹالن نے بہودگیاں نہ کی ہوتی ظالمانہ، وہ بھی کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتا تھا، وہ بھی بیوقوف آدمی تھا لیکن قربان ہونے والا آدمی تھا. لیکن اسٹالن نے بھی جو ناکامیاں کی وہ اپنی غلطیوں سے، اسٹیٹس مین شپ کی کمی سے کی، لیکن لالچ کی وجہ سے نہیں کی. اور اس کے گرد بھی کرپشن نہیں تھی. کرپشن بعد میں آتی چلی گئی آہستہ آہستہ، جب جو کمیونسٹ پارٹی کے اپنے جو اندر کے فساد، جو کمیونسٹ تھیوری کے اندر کے فساد ہیں، جو سوشلزم کے اپنے نقائص ہیں جس پر کبھی بات ہونی چاہیے، وہ ایسے ہیں کہ اس میں آپ جتنی مرضی، یہ تو اب چائنا اس لیے چل رہا ہے کہ کمیونزم چھوڑ کے کیپٹلزم کر لیا، ہاں جی صحیح تو وہ اس لیے فیل ہوئے. خیر ادھر چلی گئی بات یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ کا کام ہے، اس میں ہمارے پاس یہ دوبارہ نہیں آئی لیڈرشپ. بے نظیر میں بھی نہیں تھی، میاں صاحب میں بالکل نہیں ہے. آصف زرداری صاحب کام کے شطرنج کے کھلاڑی ہیں، لیکن وہ بات جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ فقیر جو فقیروں کو اکٹھا کر کے تو بادشاہت کے اصول بتائے، وہ نہیں صحیح ہے، وہ نہیں تو ہے. تو پھر تو وہ ہم کوئی امید تو پھر نہ لگائیں نا جی کہ یہ نہیں ہمارے لگا، پارٹیز جو نہیں، ہے کر پائیں گی کسی بھی طرح سے. بالکل امید نہ لگائیں، کیونکہ ابھی جس طرح سے کمپرومائز کر کے آئے ہیں اس میں قوم کی تعمیر کا نہیں ہے، اپنے جھگڑے ہیں. کیوں نہیں ہم کہتے، میں ان کا بڑا ادب کرتا ہوں میاں نواز شریف کا، کیونکہ سب سے بہتر اس وقت موجودہ لوگوں میں بہتر وہی ہیں. لیکن سوال یہ تو بیٹوں کے کیس ہیں، اپنے کیس ہیں، سارے ٹھیک ہو رہے ہیں، فٹافٹ ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. جی ابھی نظر آ رہا ہے نا، سب کو نظر آ رہا ہے ان کو جس طرح سے
بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے آج جس طرح ان کو رعایت دی ہے، ہاں تو جی یہ دیکھیں، اس میں اب شروع میں ہی جس آدمی کے اوپر آپ اپنی چیپی لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے، ہاں جی تو وہی عمران خان والے، یہ اور عمران خان سے زیادہ برا حال ہوگا اگر اس طرح سے بنیں گے یہ وزیر اعظم دوبارہ. تو اپنے کیس تو صحیح کر لیں گے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو اسی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اور تو زیادہ تر ذلت کے ساتھ. تو پھر تو یہ ہوا نا جی کہ ہمارا تو مین مقصد، جو اصل مقصد ہے، وہ ہے ہم نے جا کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا ہے جی. بس ہمارے نام کے ساتھ لکھا جائے، پروٹوکال ہو، اور زیادہ سے زیادہ سہولیات ہوں، اپنے ارد گرد کے لوگ جیسے چاہیں وہ سہولیات لے لیں، اور اگلی نسلوں کے لیے بھی آپ اچھی چیزیں چھوڑ کے جائیں، مال چھوڑ کے جائیں، دولت چھوڑ کے جائیں. تو اس کے علاوہ تو پھر کوئی اور چیز نہیں ہے. یعنی وہ عوام کا جو تکلیف کا، ہم کہتے ہیں جی، ہمارے مروڑ اٹھتے ہیں عوام کو غربت میں دیکھ کے اور مصیبتوں میں دیکھ کے، وہ اب تو اس میں سب. بات دیکھیں، اس میں قطع کلامی تھا، اس کو بات کو بڑا پوائنٹ ہے جس کے اوپر توجہ ہو گئی آپ کی. دیکھیں نا، کچھ اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ اب جب لیڈرشپ نہیں آتی تو عوام میں سے کوئی اور رائول اٹھنا ہوتا ہے، جیسے عمران خان اٹھا، ہاں تو جی عوام سے اٹھنا نا. اب عوام میں ہی اگر یہ بات ہے کہ کرکٹ اچھی کھیلتا ہے لہذا بڑا لیڈر ہے، تو یہ سوچنے والے کون ہیں جو اس بنیاد پر ایک بندے کو اپنا ہیرو اور اپنا بابا آدم مان لیتے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ ان کے اپنے انٹلیکچوئل کیلیبر کا آپ اندازہ لگائیں نا. وہ وہی صحیح. ہیں جو تسبیح کو دیکھ کے، ابھی میاں صاحب نے بھی کہا جی تسبیح میرے کول بھی ہے الحمدللہ. آپ یہ کہنے کی جرت اس ملک میں نہیں کر سکتے کہ تسبیح کی بات نہیں ہے بابا، میرے پاس ہے یا نہیں ہے. یہ تسبیحاں ہلانا اور کرنا، اور یہ داڑیاں رکھنا، اور یہ اللہ اور رسول کے وہ لہجے بنا بنا کے ان کے نام لینا، اور حضور کے لفظ کے ساتھ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین وسلم وہ نہ آئے تو آپ لوگوں میں بات نہیں کر. یہ کہتے کہ یہ ضروری نہیں ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ سائنس، یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ٹیکنالوجی. بابا آپ کام نہیں کر رہے، میں کام نہیں کر رہا، سبھی کو کام کرنا چاہیے، اور کام کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے. اور کام کون سا سیکھنا ہے؟ وہ جس کی دنیا کو ضرورت ہے. آپ غور کریں، آخری فکرہ کہتا ہوں میں، پاکستان میں سارا کا سارا تاجروں کا ایلیٹ ہے، صحیح. یہاں انڈسٹریل اور سائنٹیفک ایلیٹ نہیں ہے، اور اس کے بغیر کبھی نہیں بنے گا یہ ملک ٹھیک. تاجروں کا ایلیٹ جو ہے، یعنی تاجر، چھائے ہوئے تاجر منٹیلٹی کے ساتھ ملک چل رہا ہے. یہ بار بار چین کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اور پھر میاں صاحب نے چین کی طرف رخ کیا ہے، اور چین کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایلیٹ ہے. چین کو آپ کچھ بنا کے نہیں دے سکتے، چین سے خرید کے آپ ایک دوسرے کو بیچیں گے، ہاں جی تو تجارت ہے. آپ امریکہ اور یورپ کی طرف آپ کا دھیان اس لیے تھوڑا جاتا ہے کیونکہ آپ کے چند بندے پروڈیوس کرتے ہیں ٹیکسٹائل وغیرہ، اور وہ، یا آپ آئی ٹی میں جاؤ گے. انڈیا آئی ٹی میں اور انڈسٹری میں اور ٹیکنالوجی میں گیا. اب یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے، اگر آپ کی تجارتی بنیادوں کا ایلیٹ آپ پہ چھایا ہوا ہے، تاجر ایلیٹ، تو آپ ہمیشہ ان ملکوں کی طرف جائیں گے جہاں سے چیزیں لانی ہیں آپ نے، جو آپ کو اچھی سستی دے گا، اور یہاں آپ مہنگی بیچیں گے. اور آپ کی دوستیوں کی بنیاد اسی پہ ہوگی کہ کہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے، پیسہ صحیح. بھی ملے، مال بھی ملے، جو یعنی سامان ہم نے نہیں بنانا، ہم اپنی مارکیٹ میں ایک دوسرے کو بیچیں. صحیح. اس کے مقابلے میں جو ایلیٹ ہمیں چاہیے وہ ہے انڈسٹریل، ٹیکنیکل، سائنٹیفک ایلیٹ، جو دنیا کو دے. کیونکہ جو خوشحال ترین ملک ہیں، جن سے آپ کو پیسہ، دولت اور علم اور عقل سب کچھ آ سکتا ہے، وہ آج بھی مغربی ممالک ہیں، آج بھی. اب آپ روس سے تیل لے آئیں گے، لیکن آپ نے تو نہیں دیا نا کچھ، روس نے دیا نا آپ کو. جی اچھا، آپ یورپ کو بیچ سکتے ہیں اپنا سارا سامان، اور امریکہ کو، کیونکہ امریکہ نے اپنے اس مینوفیکچرنگ دور سے نکل کے تو اپنے آپ کو وہ کہتے جی ہم نالج اکانومی میں چلے گئے. اچھا، ان کو آپ بیچ سکتے ہو نا چیزیں، لیکن کیا بیچو گے؟
गंदम जो वो समुद्र में फेंकते हैं, जी जी आप क्या बेचेंगे? आप बनाते ही कुछ नहीं। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल एलीट है वो आपके मुल्क में हुक्मरान नहीं है, और जब तक इंडस्ट्रियल एलीट हुक्मरान नहीं होता, वो कैसे होता है? वो इंडस्ट्री की और सन प्रोडक्शन की, यानी टेक्नोलॉजी की ताकत और तरक्की बनेगी तो वो एलीट उभरेगा। अब जी। वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की कैसे होगी? अरे अगर वो साइंस सीखोगे। जी, उस पे मैं चाहूंगा कि हम अगले व्लॉग में बात करें जी, सही कि बात। और टेक्नोलॉजी की तरक्की जो है वो हमारे यहाँ हो क्यों नहीं पाई, ये जो सवाल है ना जी। और इस पे अभी आपने जिस तरह अवाम की बात की, जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो हमारा है, वो मुहावरे भी तो फिर इसी तरह ही बनते हैं ना जी, कि जैसी प्रजा वैसा राजा। सही। तो ऐसे आने ना जी, जो हुक्मरान आने हैं, जो जुडिशरी में आने हैं, जो जर्नैल बनने हैं, जो पुलिस के लोग होने हैं, जो टीचर होंगे, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स होंगे, वो हमारे अपने ही जो लोग हैं, उन्हीं में से ही आके उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ, अब देखिए ना, पहले फ्यूडलिज्म ज्यादा ताकतवर था, अभी भी खैर है। तो अब तो शामिल हुए हुए ना फ्यूडल और ताजिर। तो वो भुट्टो साहब टाइप के लोग थे, और उन्होंने, वो एलीट था पाकिस्तान का, वो थोड़ी देर हो रहा है, लेकिन वो फिर भुट्टो को छोड़ के वो फिर ताजरों के साथ आ गए। अब ताजिर एलीट है ना आपका। और जी नवाज शरीफ बार बार क्यों आ जाता है? क्योंकि नवाज शरीफ ताजिर तबके की नुमाइंदगी करता है, और नवाज शरीफ के खानदान ने बड़ी तेजी से सनतों को दफा किया, छोड़ दिया, और उन्होंने कहा जी कि ये हमारा तबका वो है जो तिजारत करता है, हमें जरूरत नहीं है सनतें चलाने की। सही। और खैर लीडर तो, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन की तरफ खुद लगी हुई हो, लेकिन वो होता है कि आप रिप्रेजेंट किसको करते, आपका जो पॉलिटिकल विजन है, जो थोड़ा है या बहुत है, वो किस तबके की नुमाइंदगी करता है। सही। ठीक है, तो वो तिजारत की नुमाइंदगी करने वाले आ गए, और वो ही है। ये जब तक नहीं बदलता, तो आप, जो आपका एलीट है, वो सारा असेंबलियों में जो बार बार आते हैं, वो सारे या तो वो जमीनों वाले हैं या वो तिजारत वाले हैं, इंडस्ट्रियल कोई नहीं है। सही। होगा कोई दो तीन चार बंदे इंडस्ट्री वाले भी आते होंगे, बट वो भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट, हाँ, इस पे हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और व्यूअर्स, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का बटन भी दबा लें। थैंक यू।